अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज कायम करने वाले हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है वो उसमें से भी देते रहते हैं। कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में शामिल कर दिया है। उनमें तुम्हें नफ़ा है, बस उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब उनके पहलू ज़मीन पर लग जाएं उसे खुद भी खाओ। ये सूरह हज की आयत नंबर 35 से 36 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। मेरे सामने बहुत सी अहम खबरें हैं, जिनमें एक अहम खबर दिफाई नुमाइश का इनकाद जो कराची में किया गया। हुकूमत, फौज और इदारे मुल्क की तरक्की के लिए यकजा हैं। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ शाहीन 3 सिर्फ 3 मिनट में नई दिल्ली को तबाह कर सकता है। दिफाई नुमाइश के शुरका को ब्रीफिंग। और आज मेरे साथ ये तमाम तर मौज़ूआत जो प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे, उनमें शरीक गुफ्तगू होंगे शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। असद, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में, और मैं आपकी इजाज़त से बाकी सुर्खियाँ भी शामिल करना चाहूँगी। नाज़रीन, अगली खबर हमारे सामने जो है वो है हक़ खुद इरादियत बुनियादी हक़। अक़वाम मुत्तहिदा कमेटी में पाकिस्तानी करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर। कश्मीरियों फ़लस्तीनियों की तहरीक को तक़वियत मिलेगी। दफ्तर ख़ारजा 10 मुजरिमों को सज़ाए मौत की तासीक। बलोचों ने गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को मुस्तरद कर दिया। आर्मी चीफ, भारत पाकिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी कर रहा है। कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई। सरताज अजीज़, बिला इश्ताल फायरिंग जारी। इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर फिर से तलबी और एहतजाज भी किया गया। भारत क्या चाहता है और कौन सी ज़बान में जवाब लेना चाहता है, इसी पर हम बात करेंगे। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ अपनी नुमाइश से करना चाहूँगी। आइडियाज़ 2016 एक शानदार नुमाइश है जिसका इनकाद किया जा रहा है, और अब आज से 3 रोज़ तक ये नुमाइश जारी रहेगी। कल इस नुमाइश का पहला दिन था और बड़े शानदार तरीके से तकरीब का इनकाद किया गया, बड़े शानदार तरीके से इस नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। कर्नल साहब, अब चूँकि आपसे तो ये रेलिवेंट फील्ड भी है, आप तो ज़्यादा बेहतर इसके बारे में बता सकते हैं। क्या कहेंगे आइडियाज़ 2016 के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस का जो आइडियाज़ 2000 एक्सपो है, बहुत 2016 की, दिस इज़ वंडरफुल। इवन पिछले साल के मुकाबले में अगर इसको कंपेयर करें और आज, आप सिर्फ इतना देख लें कि 418 तो स्टॉल्स लगे हुए हैं, 418 कंपनीज़ हैं बेसिकली जो आई हैं पूरी दुनिया से, वर्ल्ड ओवर। और इसके अंदर 34 ममालिक हैं जो अपनी दिफाई मसनूआत जो वो लेकर आते हैं। ये सिर्फ एवरीवन नोज़ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, पूरी दुनिया में इस तरह की एक्सपोज होती हैं। लोग जाते हैं और वहाँ के ममालिक के अंदर जाके अपनी जो मसनूआत हैं उनकी एक लिहाज से आप समझ लें कि उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है। वहाँ तक भी नहीं, बल्कि जिस मुल्क को जो चीज़ें सूट करती हैं, हाँ, वो उनके साथ फिर मुआहदों में अंदर जाते हैं और फिर वो अपने मुल्क में लेके जाते हैं। जहाँ तक तो हमारा ताल्लुक़ है, ये दिस इज़ वेरी गुड। और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी सामान हरब ज़रब तैयार करने वाले जो इदारे हैं, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, HIT है, इसके बाद कुछ और भी जैसे POF वाले आते हैं। सो आई सिंपली से कि हाँ, पिछले चंद सालों के अंदर उन्होंने बहुत बेहतर तरक्की की, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक। आप सिर्फ ये देखिए कि पाकिस्तान आर्मी जो है, ठीक है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ऑलमोस्ट कोई 60 बड़ी ये कुव्वत आते हैं, और स्पेशली जो पाकिस्तान आर्मी है। और आई से कि इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू नो कि हमारे ये जो इदारे हैं, जो हमारे स्मॉल आर्म्स की रिक्वायरमेंट है, स्मॉल आर्म के एमुनिशन की रिक्वायरमेंट है, रॉकेट्स की रिक्वायरमेंट है, और फिर मोटर्स की है, वो 80% ये हमारे इदारे खुद बेसिकली प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। एंड दिस इज़ रियली रियली वेरी हार्टनिंग। इसका एक छोटा सा हिपोथेटिकल मैं एग्जांपल आपको दे दूं। अगर फ़र्ज़ करें एक वेपन या एक बंदूक कह लें, अगर आप बाहर की दुनिया से लेकर आते हैं तो वो आपको 20 से 25 हज़ार डॉलर की पड़ती है। वेयर एज वही कंपोनेंट और वही सारी चीज़ जब हम अपने मुल्क के अंदर उसको इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमें सिर्फ 10 से 12 लाख में पड़ती है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आप क्या करते हैं कि कीमती तरीन ज़र मुबादला जो है वो बचाते हैं, फिर जो आपके अखराजात जो एक्स्ट्रा होने हैं आप उनको महफूज करते हैं। सो दिस इज़ आई थिंक वंडरफुल। और मेरा ख्याल है वहाँ पर इवन अल खालिद टैंक जो है वो सबकी बड़ी तवज्जो का बाइस था। बैटल टैंक जो है, इसके बाद फिर आपकी जो HIT की जो गाड़ियाँ हैं जो कि बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, वो ना सिर्फ ये पाकिस्तान के, क्योंकि ये दहशतगर्दी की जंग के लिए भी बेसिकली प्रोटेक्शन में यूज़ होती हैं, तो ये दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वो उनके अंदर भी इनका बड़ा इंटरेस्ट एक लिहाज से आता है। तो ये आप देख लें। फिर इसके बाद आपके पास JF-17 थंडर है, K-8 है, सुपर मुशाक तैयारे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ओपनिंग। एक लिहाज से अगर देखा जाए हमारी डिफेंस की जो प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री है, इट्स वेरी हार्टनिंग। एक तो हम डेफिनेटली हर गुजरते साल के साथ
ہماری جو کلائنٹیج ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کی جو دفاعی مصنوعات ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, افریقہ کے ممالک ہیں, ان میں استعمال ہو رہی ہے. ایون آپ کے کچھ پروڈکٹس جو ہیں ایون وہ یورپ کے اندر اور امریکہ والے آپ سے خرید رہے ہیں. آئی سے وی شوڈ بی ویری ہیپی ود دیٹ. بالکل ٹھیک. پھر ساؤتھ ایشین کنٹریز جو ہیں وہ لے رہے ہیں. اس کے بعد وہاں پر جو دوسرے چند اور ممالک ہیں, یہ ساری مصنوعات جو ہیں آپ ان کو بیسیکلی برآمد کر رہے ہیں. سو آئی سے دس از آل ونڈرفل. ہمارے لیے بڑی ہارٹننگ ہے سارا, اور ہمیں اس کے اوپر بڑا سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے. اور یہ ضرور ہے کہ ہلکے ہلکے جس کو کہتے ہیں کہ دفاعی مصنوعات کے اندر ہمیں جانا چاہیے, جس کو کہتے ہیں سیلف ریلائنس کے اوپر. ہم کافی بہتر, آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ضرب عزم چل رہا ہے اور اسمال آرم کا میکسیمم استعمال ہے, راکٹس کا استعمال ہے, موٹرز کا استعمال ہے, بہت بفضل تعالیٰ ہم ساری کی ساری ایک لحاظ سے خود ہی پچھلے کئی سالوں سے ہم اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں. تو ایل او سی بھی چل رہا ہے. جی بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ it's a good message not to India but to the entire world کہ ہاں پاکستان ایک ڈیفرنٹ موڈ میں چل رہا ہے, ایک ڈیفرنٹ تھنکنگ, ڈیفرنٹ آئیسے کی سوچ کے ساتھ ہے, اور وہ بڑی بہتر سوچ ہے, پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. اور ہماری ڈیفنس انڈسٹریز کے اوپر جو لوگ اس کو رن کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑا مبارکباد کے مستحق ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. اور ایون فار دیٹ میٹر اوورآل اگر دیکھا جائے تو جس طرح اس آئیڈیاز 2000 کو آرگنائز کیا گیا, جس طرح اس کی بہتر طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہے, پوری دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ, یہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ڈے بیفور آپ یہ کام شروع کرتے ہیں, یہ تو مہینوں سے کام شروع ہو رہا ہوتا ہے آپ کا, بلکہ آلموسٹ جیسے یہ ختم ہوگی تو اگلی ایکسپو کے لیے کام آپ کا نئے سرے سے شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ جس کے ساتھ اٹیچ ہیں, آئی سے کہ دے آر ریلی, ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیئر ایفرٹس آر ریلی ریلی کمینڈیبل, اور وہ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت خدمت سر انجام دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تھا اس کا ایک پہلو جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا, دیٹ از آئیڈیاز 2016, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے بڑی طمانیت کا باعث ہونا چاہیے. جہاں یہ آئیڈیاز 2016 کا پاکستان میں منعقد ہونا پاکستانیوں کے لیے خوشی کا, مسرت کا, طمانیت کا باعث تھا. منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, یہ جو 4 دن ایسے ہیں, جس طرح کا ٹریفک پلان وہاں پہ کراچی کا ہے, بیکاز یہ کانفرنس کا انعقاد یا اس کا جو ایکسپو ہے آئیڈیاز 2016 ہے, اس کو آپ نے جو شہر کے بالکل سینٹر کے اندر وہ جگہ آتی ہے, آپ نے اس کو چنا ہے. اس کے گلشن اقبال ایک طرف آتا ہے, سبزی منڈی کا پی آئی بی کالونی کا علاقہ ایک طرف آتا ہے, لیاقت آباد کا علاقہ دوسری طرف آتا ہے, نیشنل اسٹیڈیم کا علاقہ اس طرف آ جاتا ہے, اسی کے ساتھ متصل شارع فیصل آ جاتی ہے. جب آپ نے یہاں پر ٹریفک کو کنٹرول کیا تو پورے شہر کے اندر ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے اسپیشلی کل کے دن میں حقیقت میں کراچی کے اندر جس طریقے سے ہمارے بھائی, ہماری بہنیں اور ہمارے دوست جس طریقے سے کراچی کے اندر وہ پھنسے رہے, اٹ از ریلی ریلی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی تکلیف دہ ہے. نہ بچے اسکولوں کو جا سکے, نہ جو لوگ تھے جنہوں نے فیکٹریز میں پہنچنا تھا, دفتروں میں پہنچنا تھا, وہ نہ وہ پہنچ سکے. اور اس سے بھی خراب صورتحال تھی جب جن لوگوں نے ہاسپٹلز کے اندر جانا تھا, ایون اپنے وہ مریضوں کو ہاسپٹلز نہیں پہنچا سکے. لیکن میں ایک چیز یہ ضرور کہوں گا کہ اب کراچی کے لوگوں کے لیے بھی طمانیت کا باعث یہ ہونا چاہیے, کیونکہ اسی عذاب کے اندر سے جب ابھی پچھلے دنوں ٹرکش پریزیڈنٹ آئے تھے جو سلطنت عثمانیہ کے, ڈیفینیٹلی ہی از دی پریزیڈنٹ, تو اسی عذاب کے اندر سے یہ لاہور والے اور پھر اسلام آباد والے بھی گزرے ہیں. نو دس از دی پرابلم کہ ہم سیکیورٹی کی گارڈ کے اندر جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے تمام شہریوں کو, بچے بوڑھے, جس طریقے سے ہم ان کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں, آئی سمپلی سے کہ اٹ از انبلیویبل یہ ساری چیزیں کس طرح چلتی جا رہی ہیں. میں ڈیفینیٹلی جو منتظمین ہیں جنہوں نے یہ سارا اس آئیڈیاز 2016 کا بھی ایون انعقاد کا ڈیسیجن لیا, میں ایک چیز سوال تو ان سے ضرور کر سکتا ہوں, آپ نے کیوں چوز کیا کہ منگل, بدھ, جمعرات اور جمعہ 4 دن آپ نے کیوں چوز کیا کہ آپ یہ کانفرنس کریں گے؟ آپ جمعرات سے شروع کرتے, جمعرات جمعہ 2 ورکنگ ڈے کراچی والوں کے تھے, ہفتہ اتوار آلموسٹ پورا کراچی چھٹی پہ ہوتا ہے, اسکول سارے بند ہوتے ہیں, تو بھئی آپ وہ دن آپ چوز کرتے, آپ جمعرات سے لے کے سنڈے تک اس کو آپ کرتے, وہ 4 دن استعمال کرتے. وہ جو منگل بدھ کی اذیت سی نا, وہ میں سمجھتا ہوں شاید کراچی والے اس سے بچ جاتے. بٹ عرفانہ صاحبہ پرابلم یہ آتی ہے, چاہے یہ ساری باتیں کسی ٹیئر کے اوپر بھی چلی جائیں, ہمارے اندر وہ سوچ ہے نہیں جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کا خیال کرنا, عام آدمی کا خیال کرنا. اس کی ایک ہلکی سی اگزامپل میں آپ کو دوں گا. رمضان کا مہینہ آتا ہے, بینک کتنے بجے شروع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ صبح 8 سے لے کے دوپہر کے 1 بجے تک بینک بند ہوں گے.
बैंक खुले होंगे और उसके बाद 1 बजे सारे के सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन सारा हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। नो, हकीकत मैं बताऊं, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, जब आप सुबह सहरी करते हैं और उसके बाद आप नमाज वगैरह पढ़ के फिर आप चाहते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लें, देयर आर फ्यू पीपल फाइन, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और इसके बाद दफ्तरों में जाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है लोगों की वो या कारोबारी लोग हैं, दे वुड लाइक टू हैव रेस्ट, और उसके बाद बैंकों की तरफ जाते हैं। जब वो 11-12 बजे बैंकों के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है उनके तो बंद होने का टाइम आ गया। तो मैं ये समझता हूं कि मजमूई तौर पे अगर ओवरऑल हमारी फंक्शनिंग को, हमारी वर्किंग को देखा जाए तो हमारे अंदर वो रियलिज्म नहीं है, वो प्रैक्टिकल चीज़ों को डील करने का, हमारे अंदर ये चीज़ों को उस तरीके से देखने का, फ्यूचर प्लानिंग का, विजन का, सोच का इतना बड़ा फुकदान है कि मुझे समझ नहीं आती कि सारी चीज़ें किस तरीके से, अगर हमें बैठे हुए समझ आ सकता है कि भाई आप इसको जुमरात से इस कॉन्फ्रेंस को शुरू कर सकते थे या इस नुमाइश को शुरू कर सकते थे, तो मंगल से क्यों शुरू किया? 2 दिन आपने वर्किंग डेज के अंदर कराची के लोगों को ख्वार किया, जो आप वो मजीद 3 दिन और होते रहेंगे एक तो। लेकिन बात यहाँ तक नहीं आती, आप सिर्फ इतना देख ले, हमारी जो मुल्की सोच है, हमारी जो हुक्मरानों की सोच है, मैं इनको कभी लीडर्स तो कहता नहीं, इन्होंने कभी लीडर्स की तरह ना बिहेव किया, ना इनके अंदर कोई लीडरशिप की क्वालिटीज हैं। दे आर द पीपल जिनको कहते हैं कि एक टनल विजन के साथ ये आते हैं, ये मुल्क को रूल करते हैं, इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, अपने एजेंडा पूरा करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच, बिकॉज इसके बाद अगला टर्न आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। बिकॉज आप देखें, चाहे कुछ भी आप कह लें, पाकिस्तान के अंदर 28 पाक तुर्क स्कूल हैं जिनमें 93% जो असातिज़ा हैं वो पाकिस्तान के हैं। सही, बिल्कुल। सिर्फ 7% थे जो कि ओके पाक तुर्क स्कूल के आते थे। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन आपने पाक तुर्क स्कूलों की खुद संभाल ली है। ठीक है। उन 7% को जो कि 21 सालों से पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे, आपने उनको कहा जी कि नहीं, आपने 72 आवर्स के अंदर यू हैव टू क्लियर द पाकिस्तान। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द टर्किश गवर्नमेंट। अब नो, आई एम रियली, मैं फील करता हूं कि मैं हक बजानू भी ये सवाल करने में कि ये लोग तो वो थे जो पाकिस्तान के अंदर थे, 21 सालों से अपने फैमिलीज के अंदर पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे। अगर आज आपने वो लोगों के साथ जो 21 साल से पाकिस्तान में रह रहे थे, आपने 3 दिन के नोटिस पे, 72 घंटे के नोटिस पे अगर आज आपने इनको बाहर कर दिया, ओके, आपकी अपनी से क्या है, अपनी सोच क्या है। आप इवन तुर्की का भी देख लें, ठीक है, आई हैव गॉट ऑल द रिस्पेक्ट फॉर तैयब अर्दगान हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। 70,000 से ज्यादा लोग हैं जो कि वहां पे प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, डीन हैं, इसके बाद पुलिस वाले हैं, आप जजेस वहां पर देख लें, वो सारे के सारे जेलों के अंदर इन्होंने डाल दिए। 70,000 लोगों का मतलब है 70,000 फैमिलीज। सो तुर्की के मुआशरे के अंदर तो खुद काफी डिवीजन आया हुआ है, तो पाकिस्तान क्यों इसका हिस्सा बनता जा रहा है? बिकॉज हमारा किसी हुक्मरान के साथ ताल्लुक नहीं है, हमारा उनके अवाम के साथ ताल्लुक है, हमारा उन लोगों के साथ ताल्लुक है। बिकॉज 1914 के अंदर जब ये हमारे लोगों ने हमारी औरतों ने जो जेवर बेच के सारा, और फिर जो तहरीक चली थी और उसके अंदर हमने अपना तुर्क भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो हमने अपना उनके साथ वो लिंक शो किया था, मोहब्बत शो की थी, अटैचमेंट शो की थी, वो तो हमारा अपना अवाम का उनके साथ ताल्लुक है, हुकूमतों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं आता। बट हियर द प्रॉब्लम इज, आप मुझे सच्ची बात है, ये चीजें आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आपका, हमारे हुक्मरानों का अपना पर्सनल एजेंडा तो हो सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट तो हो सकता है, कारोबारी मफादात तो हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ये कह सकता हूं ना कि अभी तक तुर्की ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन सी आके की है? कभी आप पुलिस ले लेते हैं उनकी, कभी आप सफाई सुथराई का इंतजाम ले लेते हैं, कभी आप इतने उनसे इंप्रेस होते हैं, एंड दिस इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस कि हम आप कहते हैं कि नहीं जी, तुर्की के अंदर जो सेहत का निज़ाम है, हमारी जो नर्सें हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो भी हम एक्चुअली उनसे बोरो करेंगे और उनसे हम वो सिस्टम जो है वो हम लेकर आएंगे। अब मुझसे क्यों हमारे सिस्टम फेल हो गए हैं? जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो आपका सिस्टम है, 70 साल हो गए आपको आज़ाद हुए और इतना बेहतर सिस्टम है, इतना अच्छा डॉक्टर्स है, सारा कुछ है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी वो जिसको कहते हैं ना, एक माइंड सेट की बात होती है, हमें उनकी यूनिफॉर्म अच्छी लगी, आप डॉल्फिन फोर्स यहाँ लेकर आ गए, सफाई सुथराई का निजाम लाहौर का, इरफाना बड़ी तकलीफ की चीजें हैं ये सारी, कि जी यहाँ सफाई सुथराई का लाहौर का खर्चा आता था 3 अरब पर ईयर का। अब आपने कहा जी कि आप तुर्कों के साथ जाके मिल गए, जब उनके साथ मिले आप, तो वो खर्चा साल का 13 अरब लेकर चले गए हैं, और वो खर्चा कौन? हुकूमत पंजाब बर्दाश्त कर रही है। हुकूमत पंजाब कहां से लेकर आ रही है? हमारे आपके टैक्सों से सारा सिलसिला चल रहा है। ये देखिए, इन सारी चीजों के ऊपर वी हैव टू बी रियली फोकस्ड। फिर अगली चीज मैं आपको बताता हूं, अभी देखिए कुछ खबरें आपको वाकई बड़ा डिस्टर्ब करती हैं। अभी आप पता चले जी कि वो जो कतरी शहजादे हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि भाई वहां उनको इजाजत दी गई है कि जो नायाब परिंदे हैं उनका आप शिकार कर सकें। भाई आप किस तरह की हुकूमत कर रहे हो, किस तरह की सियासत कर रहे हो, किस तरह का आपका तर्ज हुक्मरानी है
کیا میں یہ فیل کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی الاؤ ہے کہ جی آپ جائیں، ہمارے ہاں کے نایاب پرندے ہیں اور آ کے ہمارے ملک میں آپ جو ہے وہ شکار کرنا شروع کر دو. اب ان سے کسی سٹیج کے اوپر تو ان حکمرانوں کو خیال آنا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے نا یہ ان کے پاس، اگر ہم ان کو حکومت میں لے کر آئے تو یہ ایک مقدس امانت ہے، ایک ووٹ، ایک حکومت ہم نے ان کو دی ہے، اس کو دوسروں کے ہاتھوں میں اپنے پرسنل ایجنڈے کے پیچھے، پرسنل موٹیوز کے پیچھے، اپنے بزنس کے پیچھے اس کو بیچنا نہ شروع کر دیں. But this is the problem which we people are facing. صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے گڈ گورننس کے حوالے سے بات کی ہے یا آپ نے اقدامات کے حوالے سے بات کی، اقدامات کر تو رہے ہیں، کوششیں تو کی جا رہی ہیں. اب جیسے لاہور میں وارداتوں میں اضافہ ہوا تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے یہ فورسز تیار کی ہیں اور انہیں وسائل دیے ہیں تو پھر ہمیں رزلٹ بھی چاہیے، رزلٹ دیں ہمیں. لیکن یہاں پر وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ وزیر اعلیٰ ایکشن تو لیتے ہیں ہر چیز کا. ہاں، اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے اوپر چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کے وہ نوٹس لے لیتے ہیں، میں پنجاب کی بات کروں گا، اس کے اوپر تو امیڈیٹلی ایکشن ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے آئی انڈرسٹینڈ، یہ بھی کہنے کی بات ہے کہ ہر جگہ کے اوپر دیکھا جائے تو پولیس نہیں پہنچ سکتی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہوا کیا ہے کہ وہ جو وبا کراچی میں چل رہی تھی نا، جس میں بھتہ خوری کی، ڈولفن فورس تو بنائی اسی لیے گئی ہے نا کہ یہ موبائل پولیس ہے، یہ سڑکوں پر آپ گھوم سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، گلیوں میں جا سکتے ہیں، وارداتیں روک سکتے ہیں. دیکھیں ہم ٹھیک ہے، وی ڈو کرٹیسائز دیم، بٹ آل دا ٹائم یو فائنڈ جب آپ موو کر رہے ہو اوکے لبرٹی کے ایریے میں، ایون ڈیفنس کے اندر بھی، اور باقی جو لاہور کے ایریاز ہیں، جب ان میں آپ گھومتے ہیں آپ کو ڈولفن فورس موو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ہاں لیکن کچھ سٹیجز واقعی ایسی آتی ہیں جہاں پہ ہاں یہ لوگ، یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں، سماج دشمن عناصر ہیں، وہ لوگ اس طریقے سے حملہ آور ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے نا، دن دہاڑے یہ سارا کام ہو، بالکل براڈ ڈے لائٹ کے اندر، کوئی تو ان میں سے لوگ موجود ہوں گے کہ جس کے پاس میں بھی کوئی ویپن اسلحے والا موجود ہو. کیا ایسا ایک بات آتی ہے نا، آئی انڈرسٹینڈ کہ جب کسی نے پسٹل نکالا ہوا ہو، اٹ از بیٹر کہ آپ اس کو پرس دے دو بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ سکفل میں پڑ جاؤ. بٹ آئی سمپلی سے کہ یہ ہے بیسیکلی ہمارے عوام کی ڈوسائل نیچر کہ یہی لیڈرز جو ہیں، یہی رولرز جو ہیں، ان کو رول کرتے ہیں، ان کو ووٹ دینے کے بعد ان کو دھتکار دیتے ہیں، یہ اس کے باوجود بھی ان کے نعرے لگاتے رہتے ہیں. ابھی اسی کے ساتھ لنک کر کے آپ چلیے نا آگے، کل کی خبر یہ تھی کہ انہوں نے ڈاکٹر عاصم کو پیپلز پارٹی نے پریزیڈنٹ لگا دیا کراچی کا، اور سعید غنی از گوئنگ ٹو بی دی جنرل سیکریٹری آف کراچی. آپ صرف اتنا بتائیے، کیا کون سے ایک مہذب ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے اوپر اتنے ڈھیر سارے مقدمے ہوں، جو کہ دہشت گردوں، اس کے ہاسپٹل کے اندر دہشت گردوں کا علاج ہوتا رہا ہو، اور اس کے اوپر 462 ارب کی کرپشن ہو. تو میں یہ فیل کرتا ہوں اٹس امیٹیریل، پیپلز پارٹی جو مرضی کہتی رہے کہ جو وہ سیاسی قیدی ہیں، وہ ایسا ہے اور ویسا ہے، بٹ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ ہاں ان کے اوپر یہ مقدمات ہیں، اسٹل ہی از ان سائڈ. تو آپ نے what message you have given to the people and not to the people. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایون جو پیپلز پارٹی کا ایک نارمل ورکر ہے پنجاب کے اندر بھی جو بیٹھا ہوا ہے and he was looking towards the leadership of the party, وہ تو آج سوچنے پہ مجبور ہے کہ جیلیں میں نے کاٹی، کوڑے میں نے کھائے، عزیزے میں نے صحیح ہیں، ڈنڈے میں نے کھائے ہیں، جیلیں میں نے کاٹی، پھانسیاں ہم نے کھائی ہیں. اور وہ لوگ جو ایکچولی کرپشن کرتے ہیں اس پارٹی کے اندر، they are the one actually who are going to have جو بہتر ان کے رینکس ہیں، یہ سارا جو کچھ بھی کہہ لیں. تو مجھے تو سمجھ سے سچی بات میں بتاؤں، ایٹ ٹائم جب ان کے سارے میں ڈیسیجنز دیکھتا ہوں، نون لیگ کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی، تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اگر دو پارٹیز ہیں جو کہ پچھلے تقریباً 40 سالوں سے اس ملک کو چلا رہی ہیں، 26-27 سال نون کو ہو گئے ہیں، 30-32 سال پیپلز پارٹی کو ہو گئے ہیں، ان کو کتنا ٹائم لگے گا کہ جب یہ لوگ میچور ہوں گے، ان کی سوچ میچور ہوگی، ان کے اندر کوئی سوچ آئے گی، کوئی ویژن آئے گی، پاکستان کی سوچ آئے گی، پاکستانیت آئے گی، یہ میرٹ پہ چلنا چاہیں گے، یہ شفافیت پہ چلنا چاہیں گے، یہ اکاؤنٹیبلٹی پہ چلنا چاہیں گے. دس از دی بگیسٹ پرابلم دی انٹائر کنٹری از فیسنگ. آج کی خبر آپ لے لیں، کہتے ہیں جی کہ آج فیڈرل کیبنٹ ہے، اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس کے اندر جو ٹاپ آف دی پوائنٹ ایجنڈا پوائنٹ ہے نا کہ وہ جو آپ کے اسمبلیز ہیں، اسمبلیز نیشنل اسمبلی اور پروونشنل اسمبلیز اور سینٹ جو ہے، اس کے جو اراکین ہیں ان کی تنخواہوں کا جو پیکج ہے اس کی ریویژن کے اندر وہ جا رہے ہیں. فائن، پیپل آف پاکستان کہ ہاں یہ وہ اسمبلیز ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے تو یہ بہت کچھ کرتے ہیں، 3.25 سال یہ لے لیں، میں زیادہ دور تو جاتا نہیں، 5 سال پیپلز پارٹی کے لے لیں. میں یہ پوچھنے میں تو حق بجانب ہوں نا کہ what good so far have been done by these people for a common پاکستانی. تو میں کہوں کہ انہوں نے زبردست کام کیا ہے.
ٹھیک ہے. پورے پاکستان کے اندر حقیقت میں دیکھا جائے پورے پاکستان کا انہوں نے کاروبار بٹھا دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسحاق ڈار نے حقیقت میں آپ کو بتاؤں, آئی ہیو نو ریسپیکٹ فار دس جینٹل مین, جنہوں اتنا نقصان انہوں نے پاکستان کو پہنچایا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ پورے پاکستان کے اندر اس وقت کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی کسی طرح کا کوئی, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. اچھا, ہر آدمی کو, ہر شخص کو, ہر کاروباری آدمی کو پریشان دیکھیں گے آپ. You don't find any لیکن بہرحال دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ ان حکمرانوں کو پسند کرنا اور ان کو لے کر آنا اور ان کا الیکشن اور سلیکشن بھی تو عوام ہی کے ہاتھ میں ہے نا, عوام ہی لے کر آئے ہیں. اور پھر وہی بات آتی ہے نا, پھر میں تو ایک ہی کہوں گا نا کہ جس طرح کی پھر رعایا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حاکم ان کے اوپر ایسے ہی مسلط کرتا ہے نا. یہ رعایا کا بھی تو فرض ہے نا کہ وہ اپنے حالات کو بدلنے کا سوچے, اس لیے کہ قوم خود سوچتی ہے اپنے حالات کو بدلنے کا, تو حالات آپ کے پاس چوائس تو ہے ہی کوئی نہیں نا. چوائس جب ہوتی ہے اب یہی ہوگا نا کہ اگلی باری جو لگ رہا ہے ایسا کہتا ہے جی وہ تو پیپلز پارٹی کی باری آتی ہے. پہلے پیپلز پارٹی نے 5 سال باری کے گزارے, پھر نون لیگ آ گئی ہے, اس کے بعد دوبارہ لیٹس سی کہ کون سی پارٹی آتی ہے. یہ ہم سب کے جو ہم ووٹرز ہیں یہ ان کے سوچنے کا مقام ہے کہ پارٹی سے ہٹ کے صرف وہ اس چیز کے اوپر جائیں کہ ان کے حلقے کے اندر کون کھڑا ہوا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, وہ آیا وہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہے نہیں ہے, ایماندار ہے نہیں ہے, وہ کس طرح کا اس کا رہن سہن ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے. کیونکہ عام لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس نے پیسہ کرپشن سے کمایا ہے, کاروبار سے کمایا ہے, کس طریقے سے کمایا. تو میں سمجھتا ہوں سمتھنگ ویری ویری سیریس, جو کہ اب میں خیر سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. حق خود ارادیت بنیادی حق. اقوام متحدہ کمیٹی میں پاکستانی قرارداد متفقہ منظور, کشمیریوں فلسطینیوں کی تحریک کو تقویت ملے گی, دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, آئی تھنک دس از پرفیکٹلی آل رائٹ. دفتر خارجہ تھوڑا سا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیو ہوا ہے اور ملیہ لودھی وہاں پر بڑا بہتر رول پلے کر رہی ہیں, لیکن آئی تھنک کہ ہمیں اس سے بھی تھوڑا سا بیونڈ جانے کی ضرورت ہے. وائی بیکاز ٹل سچ ٹائم یو ڈونٹ ہیو اے فل فلیج فارن منسٹر, اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ میں یہ کہوں کہ نہیں آپ انڈیا کا جو چہرہ ہے, جو آپ کی اپنی جو فارن پالیسی ہے وہ کسی بہتر طریقے سے آپ اس کو پرسو کر سکیں, امپلیمنٹ کر سکیں اور پھر پوری دنیا کے اندر بھارت کے چہرے کو سب کے سامنے لے کر آ سکیں. اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. جہاں تک تو اس چیز کا تعلق ہے, دیکھیے آپ نے انڈیا کو 2 پرونگ ایک لحاظ سے آپ نے, بلکہ 3 پرونگ میں سمجھتا ہوں اب تو سٹیج آ گئی ہے جہاں پہ آپ نے انڈیا کو ٹیکل کرنا ہے. آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنی ایسٹرن بارڈر کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اٹ از تھورلی پروٹیکٹڈ, دیر از نو ایشو. ویسٹرن بارڈر کے اوپر آئی انڈرسٹینڈ بیٹھا تو افغانستان ہے, بٹ اس کے پیچھے این ڈی ایس چل رہا ہے, این ڈی ایس کے ساتھ را چل رہا ہے, سو وہاں سے بھی آپ اتنے اپنے آپ کو کمفرٹیبلی محسوس کر سکتے. انٹرنلی جس طریقے سے انڈیا آپ کے ملک کے اندر اس کے اسٹیٹ ایکٹرز, اس کے نان اسٹیٹ ایکٹرز, اس کی اپنی ایجنسیز جس طریقے سے کام کر رہی ہیں ود دی ہیلپ آف این ڈی ایس اور را کا یہ نیکسس ہے, یہ کمبینیشن بنا ہوا ہے, اور ملک کے اندر جس طریقے سے تقریب کاری کی کارروائیاں کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر اس میں بہت فرق پڑا ہے, دہشت گردی کے اندر فرق پڑا ہے. آپ نے اتنے بڑے ریکٹس, اتنے بڑے ان کے جو گینگز ہیں وہ آپ نے پکڑے ہیں, بسٹ کیے ہیں. ایون فار دیٹ میٹر جو انڈین ایمبیسی تھی وہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر کام کر رہی تھی, ان کے اندر انٹیلیجنس بیورو انڈیا کی تھی, اس کے لوگ تھے, اور را کے جو لوگ تھے آپ نے وہ سارے کے سارے واپس بھیجے. بٹ اسٹل آئی سے دیر از لاٹ ٹو بی ڈن. ہمارا یہ جو سفر ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. وائی بیکاز ان کو کانسٹنٹ یہ اس تکلیف میں رکھا ہوا ہے, سی پیک نے رکھا ہوا ہے, پاکستان کی ترقی نے رکھا, اور آج جو 2016 کا جو آئیڈیاز کا سلسلہ چل رہا ہے یہ تو جاری رہے گا. تو کیا بھارت کے یہ مروڑ بھی ایسے ہی جاری رہیں گے, یہ اس کو پڑھتے رہیں گے؟ میں آپ سے حقیقت بتاؤں یہ واقعی جاری رہیں گے, بیکاز انڈیا کے اب دیکھیں نا وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کا سفر تو چلتا ہے, اور ترقی کا سفر چلتا رہے گا تو بھارت کی یہ تکلیف بھی چلتی رہے گی. ڈیفینیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو بی دیئر. لیکن پھر ایک چیز آتی ہے نا, اب وہ اس کی دیکھیں, اس کی شرارتیں, اس کی ریشہ دوانیاں اس کی انہانس ہونا شروع ہو گئی ہیں, اس کے اندر انکریز آنا شروع ہو گیا ہے. ڈرونز آپ کی ٹیریٹری کے اندر آ رہے ہیں, سب مرین آپ کے انٹرنیشنل واٹرز کے اندر آ رہی جو کہ پاکستان کا ہے, ایک یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد آئے دن اب تو آلموسٹ اے ڈیلی روٹین کہ جو 2003 کا ہمارے ان کے ساتھ سیز فار کا جو معاہدہ تھا اس کی وہ جس طریقے سے بانگ دہل وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. اچھا, something very strange, ہمارا فارن آفس definitely is very much alive to the problem, اور if not every day at least second day پہ وہ میڈیا کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہ دنیا کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. so much so کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب وہ 5 بڑی طاقتیں ہیں وہ پھر یورپین یونین کے جو سفراء ہیں ایون ان کو بلا کے ان کو سارا قصہ ان کے سامنے لے کر آئے. سچویشن پوری دنیا کے اندر ایسی بنی ہوئی ہے کہ ایسا لگا ہے کہ انڈیا کی بات زیادہ سنی جاتی ہے, پاکستان کی کوئی بات سننے کو تیار
نہیں ہے. جب آپ اپنے آپ کو اس سٹیج پہ دیکھتے ہیں کہ there is nobody who is going to pay any heed to that, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو کام کرنا ہوتا ہے. اگر انڈیا کے what to talk of non state actors, آپ ان کے اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان کے اندر اتنی شدت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تخریب کاری کا کام کر رہے ہیں, شدت پسندی کا کر رہے ہیں, وہ گروپس کی مدد کر رہے ہیں, تو بھی آپ کو کس نے کہا کہ پھر آپ خاموش ہو جائیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے, حقیقت میں آپ سے بتا دوں, ہم اور کچھ بھی نہیں کریں, آپ کے ملک کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ساری کی ساری سیلف سینٹرڈ پارٹیز ہیں. آج 136 دن ہو گئے ہیں کہ کشمیر ویلی کے اندر مسلسل کرفیو چلا آ رہا ہے. ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اپاہج بنا دیا, ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں, سینکڑوں لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی سے بازی دھو بیٹھے ہیں, لوگوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں, سب کچھ ہے. آپ مجھے بتائیے کیا ریسپانس ہے سو فار ان پولیٹیکل پارٹیز کا, اور ایون فار دیٹ میٹر پاکستان گورنمنٹ کا, کہ نواز شریف صاحب گئے وہاں پہ انہوں نے ٹھیک ہے کشمیر کا تذکرہ کیا, دین واٹ نیکسٹ؟ ہیو وی ڈن سم تھنگ ایلس؟ نو وی ہیونٹ. آپ کو چاہیے تھا, انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم جو کافی سارے وفود ہیں, دو کی شکل میں ہم 11 وفود مختلف ممالک میں بھیجیں گے, کچھ ایک 2 میں بھیجے ہیں, اسٹل دے ہیو ٹو گو. بھی صرف 2 لوگوں پر آپ کا وفد کیوں شامل ہو؟ آپ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے آپ اس کو کیوں انکارپوریٹ نہیں کرتے؟ آل پارٹیز حریت کانفرنس سے آپ کو اس گروپ کے اندر کیوں نہیں شامل کرتے؟ پاکستان کے فارن آفس کے جو لوگ ہیں اور ایون جو کچھ ریٹائر ہو گئے, دے آر ویری مچ اویئر آف پاکستان سٹانس آن کشمیر اور کشمیر کا جو سارا پرابلم چل رہا ہے. جب آپ ایک اچھا گروپ بنا کے باہر بھیجیں گے دنیا کے مختلف ممالک میں, تو آپ کا ویو پوائنٹ کسی اور اینگل سے لیا جائے گا. ہم نے اس کے اوپر کسی طرح کوئی کام نہیں کیا. سو مچ سو ایون ہم نے کشمیر کے اوپر جو ہمارے مڈل ایسٹ کے, کہنے کو تو مسلمان ہیں, بھائی ہیں, بٹ فائن, ان کا تو ان کے ساتھ تجارت چل رہی ہے. 75 بلین کی انویسٹمنٹ UAE جو ہے وہ انڈیا کے اندر کر رہا ہے, سعودیہ جو ہے وہ اس کو سب سے بڑا اعزاز دیتا ہے. ہم تو اپنے ان دوستوں اور بھائیوں کو بھی کنونس نہیں کر پا رہے کہ کشمیر کے اندر انڈیا کیا کر رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ انڈیا کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری پرابلمز ہیں. پھر دیکھیں بات کچھ بھی آپ کہہ لیں, ہو از دی فارن منسٹر آف پاکستان؟ فارن پالیسی تو سو فار میں کہتا ہوں کہ فیلئر کی طرف گئی ہے ابھی تک. از دی پرائم منسٹر ہمسیلف. بھئی آپ being a prime minister you got lot many responsibilities. اور آپ حیران ہوں گی, پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو 4 پوائنٹس دیے ہیں, ہمارے جو پوائنٹس ہیں, جو ہماری شرائط ہیں, اس میں ایک یہ ہے کہ آپ کل وقتی آپ فارن منسٹر رکھیں. دس از دی پلائٹ آف آر پولیٹیکل پارٹیز, کہ وہ نون لیگ کو کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی ہمارا یہ پرابلم ہے کہ آپ ایک فارن منسٹر جو ہے وہ پروفیشنل, اچھا کمپیٹنٹ اور فل ٹائم آپ رکھیں. پھر آپ کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں, آپ پچھلے 4 مہینوں سے کتنی دفعہ آپ کو یہ ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک سٹیج پہ آپ کو اکٹھی نظر آئی ہیں جہاں پہ انہوں نے کشمیر کے لیے کچھ آواز اٹھائی ہو, جہاں پہ آپ کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ایک فورم پہ بیٹھی ہو. انہوں نے ایون جو ڈرامہ کیا تھا 2-3 دن کا جو سیشن کیا تھا مشترکہ سیشن, ول یو ریمبر کہ آخری دن جب انہوں نے ریزولوشن پاس کی تھی کشمیر کے لیے مشترکہ سیشن میں, پرائم منسٹر himself was not present in the assembly اور ٹوٹل 68 ممبرز تھے موجود. So this is the seriousness of the government, اور پی ٹی آئی تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی, کیونکہ پی ٹی آئی اس طرح کے معاملوں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتی ہے کہ نہیں, they are not answerable to the people or for anything. ٹھیک ہے, کل ہمیں بس آخری 2 منٹ اور مجھے 2 خبروں کا حصہ بنانا ہے. میں آپ سے ایک تو جاننا چاہوں گی, آرمی چیف نے جو 10 مجرموں کی سزائے موت کی توثیق کی ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تو فوجی عدالتوں کا تعلق ہے, ان کو جو کیسز بھی بھیجے گئے, جس طرح کے بھی کیسز بھیجے گئے, انہوں نے جو ریکوائرمنٹ تھی انصاف کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بالکل اپنے اسی طریقے سے سارا کام کیا. اب نو اٹ از اپ ٹو دی گورنمنٹ کہ جو ان کی توثیق ہو گئی ہے, تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ان مجرموں کو کس دن ان کو پھندا ڈالتے ہیں ان کے گلے میں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ جن کو فوجی عدالتوں نے سزائیں دی ہوئی ہیں, میں یہی کہتا ہوں کہ دس از دی پرابلم ود آر گورنمنٹ, یہ کسی چیز کو ایڈریس نہیں کرتے. ہزاروں مجرم وہ موجود ہیں کہ جو کنوکٹ ہو چکے ہیں اور ان کو واقعی پھانسی لٹک جانا چاہیے. وائی؟ بیکاز اٹ گیوز اے ویری ویری اسٹرانگ میسج ٹو دوز پیپل کہ اینی بڈی ڈوئنگ رانگ, کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو ہاں اس کے لیے پھانسی کا پھندا پاکستان کے اندر تیار ہے. لیکن یہ I say they are weak people, they are short vision, tunnel vision people,
اینڈ آئی ڈونٹ ہیو مینی ہوپس اٹیچ کہ میں یہ کہوں کہ نہیں یہ کچھ کر جائیں گے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. ہاں چلیں بس ٹھیک ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتائیے, پاکستان پیپلز پارٹی کا رخ ہو گیا پنجاب کی طرف, بلاول بھٹو زرداری شفٹ ہو گئے ہم پنجاب میں, کیا کہتے ہیں کتنی جان ڈال سکتے ہیں وہ یہاں کی سیاست میں؟ ہاں میں تو یہ تو کہوں گا کہ جہاں تک تو ان کے ورکر کا تعلق ہے, ورکرز کا تعلق ہے, بالکل وہ جو جیالہ ہے وہ پہلے بھی جیالہ تھا, وہ آج بھی جیالہ تھا. ان جیالوں کو انہوں نے بہت ڈس اپوائنٹ کیا حقیقت میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ انہوں نے جو لوٹ مار کی, جو کرپشن کی, جو چوری کھائی پیپلز پارٹی کے, ان کے لیے تو لیڈرز ہیں نا ان کے بڑوں نے, وہ تو انہوں نے کھا لی. نچلے لیول تک حقیقت میں پہنچا کچھ نہیں. دے کوڈ ہیو ڈن لاٹ مینی تھنگس فار دیئر ورکرز. اور ورکر اپنے گھر کے اندر بیٹھا صرف ویٹ کر رہا ہے کہ یہ لیڈرشپ کس طرح کی ہے. آپ صرف سوچئے پچھلے 5 سال کے اندر, یا اب 4 سال اور بھی ایڈ کر لیں, اس 9 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے جتنا نقصان پیپلز پارٹی کو پہنچایا ہے, حقیقت میں بتاؤں کہ ایون اگر یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں جی کہ ہمیں ملٹری رولرز نے بڑا ڈیمیج کیا, تو ان کو اگر ایک طرف کر دیں, سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ڈیمیج زرداری صاحب نے کیا ہے. اور آپ کسی بھی ڈائی ہارڈ پیپلز پارٹی کے ورکر سے یہ سوال جب جا کے کریں گے, اس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ زرداری صاحب ہمسیلف, ان کی سیاست, ان کا طرز سیاست, اور جس طریقے سے انہوں نے پہلے 5 سال حکومت کر کے گئے ہیں, اور اس کے بعد 4.25 سال جو سندھ کے اندر حکومت چل رہی ہے. آپ سوچئے, مطلب آپ حیران ہوں گے کہ 90 ارب روپیہ لاڑکانہ کی ترقی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے موجود تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے, صرف آخری 2 پوائنٹ میں آپ سے کہوں گا. اور لاڑکانہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی اس کے جو روڈز ہیں وہ کھنڈر کا نمونہ پیش کرتے ہیں. اینڈ ول یو بلیو, ایون یہ جو اب وزیر اعلیٰ ہیں اور وزارت خزانہ بھی انہی کے پاس ہی ہے, ہی از دا ون ہمسیلف سیڈ ان این انٹرویو کہ ہاں جی جو ترقیاتی اخراجات ہوتے ہیں اس کی جو ہینڈسم اماؤنٹ ہے, جو پرسنٹیج ہے, وہ دبئی بھیجی جاتی ہے. یہ ہو رہا ہے آپ کے پیارے پاکستان کے اندر. اور دیز پولیٹیکل پارٹیز کے جن کو ہم ٹھپا لگا کے کہتے ہیں کہ یو پلیز کم اینڈ رول اس, they are the one who are doing with this my country. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ کرنل صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اور جس طرح سے کرنل صاحب نے کہا کہ یہی ہیں وہ حکمران جن کو ٹھپا لگا کر ہم کہتے ہیں کہ آئیے اور آ کر ہماری حکمرانی کریں. ٹھپا لگانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کسے ووٹ دے رہے ہیں, ہم کس کا انتخاب کر رہے ہیں, اور جب ہم ایک شخص کا انتخاب کر چکے ہیں تو پھر کیا اس کے صحیح اور غلط ڈیسیژن پر ہم تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہ ضرور سوچیے گا. آج کے دن میں عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.